नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिल रऊफ़िर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह करम और उसका एहसान अजीम है कि जिसकी तौफीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके दर में जमा। अल्हम्दुलिल्लाह ताला गुज़श्ता नशिस्त में हमने 8 पारे मुकम्मल किए अल्लाह की तौफीक से। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 9वां पारा जो है उसका आगाज़ कर रहे हैं। सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 88 और मज़मून हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है शुरू किया। इस आयत मुबारका में रब करीम ने इरशाद फरमाया, क़ालल मलाउ लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही ला नुख़रिजन्नका या शुऐब वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रयतिना औ ला तुज़िन्ना फी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। उनकी कौम के सरदारों और रईसों ने जो सरकश मुतकब्बर थे कहा, ऐ शुऐब, हम तुम्हें और उन लोगों को जो तुम्हारी मय्यत में ईमान लाए अपनी बस्ती से बाहर सूरत निकाल देंगे, या तुम्हें ज़रूर हमारे मज़हब में पलट आना होगा। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, अगरचे हम बेजार ही हों। गुज़श्ता नशिस्त में जो हमने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू किया, जिस जगह पर हमने बात ख़त्म किया वो ये था कि शुएब अलैहिस्सलाम ने ये कहा, अगर तुम में से एक गिरोह जो है हम पर ईमान ले आए, अल्लाह का भी ईमान ले आए, और एक गिरोह ईमान ना लेकर आए, तो हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही फैसला करेगा और अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। तो ये इस बात का जवाब था कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के जो बड़े थे, सरदार जो रईस थे, मालदार तबका जो था, उन्होंने कहा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से कि आप और आपके जो साथी हैं, आपको हम 2 ऑप्शन देते हैं। एक तो ये कि या पलट आए हमारे मज़हब की तरफ, या फिर हम आपको अपनी बस्ती से निकाल दें। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम तुम्हारे मज़हब में पलटने से बेशक बेजार ही क्यों ना। इन कौम के सरदारों रईसों का ये कहना, ये जुमला इस्तेमाल करना, तुम और तुम्हारे साथी हमारे मज़हब में पलट आओ, ये इश्तबाह पैदा करना, लोगों के दिलों में शक पैदा करने के लिए था कि शायद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पहले इनके दीन पर थे, बाद में उन्होंने नया दीन इख्तियार किया। चूँकि पहल तो कोई भी नबी अपने दीन का इजहार नहीं करता जब तक अल्लाह का अमर ना हो, तो उन्होंने ये चाल चलने की कोशिश की, लोगों को ये बदगुमानी दिल में डालने की कोशिश की, आप भी और आपके साथी भी पलट आए हमारे मज़हब की तरफ, कि जैसे आप हमारे मज़हब ही में से निकल कर गए। तो ये इश्तबाह डालने की उन्होंने कोशिश की। या फिर ये कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो हम तुम्हें अपनी बस्ती से बाहर सूरत निकाल दें। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने उसका ये जवाब दिया
کہ ہم تمہارے مذہب میں پلٹنے سے بیزار ہی اگر کیوں نہ ہو. یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم جو زبردستی یا جبر کے ساتھ ہمیں اپنے مذہب میں لے کر نہیں جا سکتے، کیونکہ رب کریم نے ہمیں ہدایت کی طرف بلایا، ہمیں ہدایت کا رستہ عطا کیا. اب تمہارا کوئی بھی دور، تمہارا کوئی بھی پیچ ہمیں واپس تمہارے مذہب کی طرف لے کر نہیں جا سکتا. پھر آپ نے اس کے اوپر دوسری بات یہ فرمائی، قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، کہ بے شک ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر ہم تمہارے مذہب میں امر کے بعد پلٹ جائیں. یعنی کہ اللہ نے جو ہمارے لیے رستہ تلاش کیا اور ہمیں جس رستے پر لگا دیا، اللہ کے امر سے ہم حق پہ اگر آ گئے، تو اب ہم اللہ کی ذات پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر آپ اس رستے کو چھوڑ کر ہم تمہاری طرف واپس پلٹ جائیں، تمہارے مذہب پر آ جائیں. کہ اللہ نے ہمیں اس کفر سے، اس ظلمت کی زندگی سے ہمیں بچا لیا. اب یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اللہ پر بہتان باندھیں، اللہ کے بتائے ہوئے حق کے رستے کو چھوڑ کر محض تمہیں راضی کرنے کے لیے یا دنیا کی چند آسائشوں کے لیے. کیونکہ مالدار جو طبقہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی گاؤں سے داندری ہی جماتا ہے نا. اقتصادی معاملات جو ہیں وہ تمہارے ختم، دنیا نے بھوکا پانی بند کر. اگر تم ہمارے پاس نہ آئے، کاروبار نہ کریں گے، کاروبار میں تنگی پیدا کریں گے. یہی کر سکتا ہے نا جو جس طبقے کا ہولڈ ہوتا ہے. جیسے آج کی دنیا میں جن لوگوں کے پاس اقتصادی کنجی ہے، انٹرنیشنل جو بیٹھی ہوئے اوپر طاقتیں جو ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کو اسی کنجی کے ذریعے دباتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہارے فنڈ بند کر دیں گے، جی تمہارا حقہ پانی بند کر دیں گے، تمہارے ساتھ معاشی تعلق کو ختم کر دیں گے. یہی دونس ہو سکتی ہے. مالدار طبقہ یہی کر سکتا ہے. اور غریب آدمی جو ہوتا ہے اس کو، جس کو اپنے صرف رزق کی فکر ہوتی ہے، وہ بیچارہ اسی میں آ کر مار کھا جاتا ہے. اللہ ماشاء اللہ وہ لوگ جو دین پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. تو جب نبی کی میت ہوتی ہے نا، تو کمزور سے کمزور انسان بھی جو ہوتا ہے اس میں ایک طاقت خدا کی طرف سے ہی ان کو میسر آ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو یہ جس قسم کا بھی آپ دونس اور داندلی ہمارے ساتھ کریں یا جیسے بھی اپنے معاملات کو کریں، ہم کبھی آپ کی طرف پلٹ کر تمہارے مذہب کی طرف پلٹ کر نہیں جائیں گے. یا یہ کہ اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا، اب اس نے فیصلہ کر لیا جو کہ نہیں ہونا، کیونکہ اللہ نے خود ہی تو چن کر اپنے مذہب کے لیے چنا. شعیب علیہ السلام کو نبی بنایا اور پھر ان کی امت کو بنایا، ایمان پر لے کر آئے. تو اللہ تو نہیں چاہے گا کہ یہ کفر کی طرف پلٹ جائے. تو کہنے کا مطلب یہی تھا کہ اگر اللہ چاہے، جیسے اللہ کے امر سے ہم حق پر آئے، اگر اللہ کا امر ہوگا تو پھر ہی ہم حق کو چھوڑ سکتے ہیں. تمہارے بہکاوے میں آ کر ہم اپنے دین کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے. اور ہمارا رب عزو علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اللہ کریم کو بہتر پتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. ہم بھی اتنا نہیں جانتے اپنے معاملے کو جتنا ہمارا رب کریم ہمارے معاملے کو جانتا ہے. اور تیسری بات جو آپ نے کی وہ کی کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کر لیا، کہ توکل جو کیا ہے وہ ہم نے اللہ کی ذات پر کیا ہے. اب اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو ہمیں ایمان کی حالت میں ہی موت نصیب فرما دے، یا یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو ہمیں کفر پر پلٹا دے. ہم نے سارے کا سارا توکل جو ہے وہ رب کریم کی ذات پر کیا. اور اے ہمارے رب، ہماری اور ہماری مخالف قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا. تو اب یہ دعائیہ کلمات جو شعیب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے کہ مولا کریم تو بہتر جانتا ہے سارے معاملات کو، تیرا علم ہر چیز کو اپنے ہاتھے میں کیے ہوئے ہے. اب تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو ہے فیصلہ تو ہی فرما دے، تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. اور ان کی قوم کے سرداروں رئیسوں نے جو کفر اور انکار کے مرتکب ہو رہے تھے کہا
اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو اس وقت تک تم یقیناً نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ۔ وَأَخَذَتْهُمْ رِجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس انہیں شدید زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، سو وہ ہلاک ہو کر صبح اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے۔ جب انہوں نے باہر طور حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکاری ہوئے تو شعیب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کر دیا کہ مولا اب تو ہی ہے، اب فیصلہ کر دے حق اور باطل کے درمیان۔ تو جب نبی دعا کرتا ہے یا نبی اللہ کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو جب اللہ کا امر نازل ہوتا ہے تو ایسی قوموں کو جو نبیوں کو جھٹلانے والی ہوں، نبیوں کی تکذیب کرنے والی ہوں، ان کا مقدر پھر اللہ کے عذاب کے سوا کچھ اور۔ تو یہی عذاب جو تھا پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس نے آ پکڑا کہ ایک زوردار چیخ جس کو کہتے رجفہ، صبح صبح دن نکلنے سے پہلے ہی ایک چنگاڑ سی آئی، ایک آواز آئی، وہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں اوندے ہوئے پڑے، ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ اور بعد بھی آتا ہے کہ ایک ہی علاقے میں مقیم تھے آپ بھی، آپ کے ماننے والے بھی اور آپ کے مخالفین بھی، فقط عذاب جو نازل ہوا وہ ان لوگوں پر آیا جو آپ کو ماننے والے نہ تھے، باقی جو آپ کے ماننے والے تھے وہ ویسے ہی محفوظ رہے، اللہ کریم نے ان کو ویسے ہی نجات بخشی، اور جو نہ ماننے والے تھے اللہ کریم نے ان پر اپنے عذاب کے ذریعے ان کو موت مسلط کر دی۔ اور پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں الذین کذبوا شعیبا کالم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اور جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، اللہ فرماتا ہے گویا وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے تھے ہی نہیں، یعنی کہ اللہ کریم کی پکڑ جب آتی ہے ایسے نام و نشان انسان کا زمین سے مٹ جاتا ہے کہ جیسے وہ کبھی زمین پر وجود اس کا تھا ہی نہیں۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ تب شعیب علیہ السلام نے ان سے کنارہ کش ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے، میں نے تمہیں نصیحت کر دی تھی، پھر میں کافر قوم پر افسوس کیوں کر دوں کہ جب عذاب کی نوید سنا دی نا تو پھر آپ نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر دی، ان سے علیحدگی اختیار کر دی کہ اب تم پر اگر عذاب اللہ کا جو آنا ہے اس پر مجھے کبھی بھی افسوس نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے پورا پیغام تمہارے تک اپنے اللہ کا پہنچا دیا، تمہیں نصیحت پہنچانے کا حق میں نے ادا کر دیا، اب جو عذاب تم پر آنا ہے رب کریم کا اس پر میں کیوں کر افسوس کروں۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم یضرعون، ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے باشندوں کو سختی اور تنگی، تکلیف اور مصیبت میں گرفتار کر لیا تاکہ وہ آہوزاری کرے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا او قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذتهم بغتة وهم لا يشعرون، پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ ہر لحاظ سے بہت بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی اسی طرح رنج اور راحت پہنچ رہی ہے، تو ہم نے انہیں اس کفران نعمت پر اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر بھی نہ تھی۔ تو اللہ کی مشاہد فرماتے ہیں کہ میں دونوں ہی طریقے رب نے یہاں پر جو ہے نا انسان کی آزمائش کے وہ بیان کیے کہ ہم جب کسی بستی پر کوئی نبی بھیجتے ہیں تو ہم جب وہ میرے نبی کی تکذیب کرتے ہیں، ٹھکراتے ہیں، تو ہم ان پر تنگی کا زمانہ جو ہے مسلط کر دیتے ہیں، ان پر مصیبتیں نازل کرتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ پہلا جو اللہ کے فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ان کو فراخی دیتا ہوں، ان کی بدحالی کی جگہ ان کو خوشحالی میں بدل دیتا ہوں تاکہ وہ سمجھ سکیں، تاکہ وہ پہچان سکیں کہ یہ جو کچھ بھی معاملہ ہے اللہ کی دست قدرت کے سوا کوئی اور معاملہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں ان کو اس طرح فراخی کے ساتھ ادا کرتا ہوں کہ پہلے سے بھی بڑھ کر ان کو ادا کرتا ہوں، پھر جب ان کو میسر آتا ہے تو پھر وہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوتا تھا کہ کبھی ان پر تنگی آتی تھی، کبھی ان پر نصرت آتی تھی۔
پھر بھی وہ پلٹ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف یا اللہ کے نبی کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ میری کفرانی نعمت کرتے ہیں تو پھر میں اچانک ان کو پکڑ لیتا ہوں اور پھر ان کو ان کی بات کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس دو آیت میں مبارکہ نے اللہ کریم نے یہ بات انسان کو سمجھائی کہ اگر تنگی اور اس تمہاری طرف آتی ہے نا، مصیبت آتی ہے، تو وہ بھی میری ہی طرف سے آتی ہے اور میں یہ آزمائش کے لیے بھیجتا ہوں۔ اور ذکر کیا ان لوگوں کا جن پر نبی بھیجے گئے، جن کے درمیان نبی موجود ہیں، ان پر بھی تنگی کے معاملات جو ہیں وہ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن بعد میں اللہ کریم پھر اسی قوم پر اپنی فراخی جو ہے وہ بھی کھولتا ہے۔ اور ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان، پہلی بات تو یہ کہ انسان حق کا دعویٰ کرے اور اس پر تنگی نہ آئے، اس پر تکلیف نہ آئے، اس پر آزمائش نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ اللہ کی ارشاد فرمایا نا کہ میں تمہیں ہر دور آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّن شَيْءٍ، ہر چیز میں تمہیں آزماؤں گا، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، تمہاری جان کے ساتھ، تمہاری اولاد کے ساتھ، تمہاری مال کے ساتھ۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان دعویٰ کرے کہ میں حق پر ہوں تو پھر یہ خیال کرے کہ اگر میں اچھے راستے پر ہوں، سیدھے راستے پر ہوں تو اب مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ باطل گمان ہے، یہ باطل گمان ہے، یہ نہیں بات، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو اگر ساری زندگی آپ کو کوئی تکلیف نہ دے، یہ اس کی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر چاہے تو وہ ساری زندگی آپ کو مصیبتوں بڑی دے۔ اب دیکھیں نا، انبیاء کرام سے بڑھ کر بھی اللہ کا حکم محبوب ہوتا، تو نبیوں کی زندگی پڑھ کر دیکھیں کیسی کیسی مصیبتیں ان پر آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا آگ میں نہیں ڈالا گیا؟ جی، آرے کے ساتھ نے عزیر علیہ السلام کو چیرا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو در بدر کیا گیا، ملک بدر کر دیا گیا، اور کائنات میں سب سے محبوب ہستی تاجدار کائنات کے ساتھ جو کچھ ظلم کیا عرب کے لوگوں نے، وہ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں۔ تو اللہ کا بندہ ہونا یا حق پر ہونا یہ اس بات کی دلالت نہیں کرتا کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، آپ پر کوئی تنگی نہیں آئے گی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تنگی بھی دیتا ہوں، مصیبت بھی دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد میں فراخی بھی دیتا ہوں۔ اب دونوں ہی حالتوں میں اگر مصیبت آ جائے تو شکر کرنے والا، یہ مومن کی شان ہے، اور اگر مال آ جائے، اللہ کی طرف سے فراخی آ جائے تو پھر شکر کرنے والا، یہ مومن کی شان ہے۔ نہ مصیبت میں گھبراتا ہے، نہ فراخی میں تکبر کرتا ہے۔ جو گھبرا جائے، مصیبت میں گھبرا جائے، اس کا بھی ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بچتا، اور جو مال آ جانے کے بعد، فراخی آ جانے کے بعد تکبر اور رونق میں پڑ جائے، اس کا بھی ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بچتا۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اسرت ملے تم کو یا تنگی ملے، دونوں ہی حالتوں میں وہ لوگ جو ایمان پر قائم رہتے ہیں وہی جو ہیں وہ میرے ساتھی ہیں، میرے نبیوں کے ماننے والے ہیں، اور جو اس سے ہٹ جاتے ہیں، جو میری نعمتوں پر کفران کرتے ہیں، کہ جب میں ان کو عطا کرتا ہوں، جب لے لیا تو گیلا شروع کر دیا، ذرا سی تکلیف آئی تو رونا دھونا شروع کر دیا، ذرا سی تکلیف آئی تو رونا دھونا شروع کر دیا، یا اگر مال دے دیا تو کفران نعمت کیا، شکر ادا نہ کیا، اپنے اللہ تللوں میں ان کو خرچ کیا، اللہ کی طرف پھر توجہ کرنے کی کوشش نہ کی، تو اللہ فرماتا ہے جب اس مقام پر لوگ پہنچتے ہیں تو پھر میری پکڑ ان پر آتی ہے، اور جب میں پکڑتا ہوں تو پھر ان کو کچھ خبر بھی نہیں۔ تو یہ اللہ کے اٹل فیصلے ہیں جو کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ قومیں بدلتی رہیں، امتیں بدلتی رہیں، نبی بدلتے رہے، زمانے بدلتے رہے اور بدلتے رہیں گے، لیکن اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کا جو اصول ہے، وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ ہر دور میں ہر نبی کی امت کو آزمایا گیا، ہر دور میں ہر نبی کی امت کو عروج دیا گیا۔ ہر نبی کی زندگی کو پڑھ کر دیکھ لینا، پہلے ہر نبی کی امت پر پورے معاملات چلتے رہے، تنگ دستیاں آتی رہی، ظلم ہوتا رہا، جبر ہوتا رہا، لیکن پھر اللہ کے امر سے اسی نبی کی امت کو عروج دیا گیا۔ تو دونوں ہی معاملات جو ہیں وہ اللہ کے دست قدرت میں ہیں، کسی اور کے پاس یہ طاقت، یہ قوت نہیں ہے۔ بس اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ میری طرف سے اگر تمہیں تنگی بھی آئے نا، تنگی آ جائے تو اس پر صبر اختیار کیا کرو، صبر بن جاؤ، اور اگر تم پر فراخی کا زمانہ آ جائے تو پھر تفاخر اور تکبر میں نہ پڑا کرو، بلکہ میرا شکر ادا کیا کرو۔ تو دونوں ہی حالتیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، کوئی ایک حالت بھی ایسی نہیں ہے
جو کسی اور کی طرف سے آئے. بیماری آ گئی تو اس کا مطلب جیسے ہمارے معاشرے میں یہ بدبختیاں جو فلاں نے تعویذ کر دیا، فلاں نے مجھ پر وار کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، یہ کفر ہے، یہ سراسر کفر ہے. تنگی ہو یا فراخی ہو، مصیبت ہو، غم ہو، خوشی ہو، یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہے، یہ سراسر کفریہ کلمات. اللہ فرماتا ہے سب کچھ میری طرف سے. اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ دو ہی شکلیں ہیں، آزمائش آنے کی دو ہی شکلیں ہیں. یا تو انسان کے گناہوں کے بدلے میں اللہ کریم زمین پر اس کو سزا دے رہا، یا پھر یہ ہے کہ اس نے جو دعویٰ کیا کہ مولا میں تیرا ہوں، اللہ کریم اس کو آزما رہا. لیکن آتی دونوں ہی شکلوں میں اللہ کی طرف سے. اسی طرح جو مال عطا کرتا ہے اللہ کریم، یا تو بندے کی تابع داری کے عوض اللہ کریم اس کو دنیا میں انعام دیتا ہے، یا یہ ہے کہ دنیا میں مال دے کر رب کریم اس کو آزما رہا ہے کہ اب یہ کرتا کیا ہے. لیکن دونوں ہی حالتوں میں مال بھی اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے. لہذا یہ گمان باطل ہے اگر انسان کسی کے ذہن میں، مسلمان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مجھ پر مصیبت آئی تو کسی اور سبب سے، یا مجھ کو یہ مال ملا تو کسی اور سبب سے. نہ، مال دینے والی بھی وہی ذات ہے، مال لینے والی بھی وہی ذات ہے. اگر مصیبت کوئی آتی ہے تو وہ بھی اسی کے امر سے آتی ہے، اور اگر وہ مصیبت کٹتی ہے، ختم ہوتی ہے، تو وہ بھی اسی کے امر سے آتی ہے. باقی دنیا کے اسباب ہیں وہ بھی اسی کے امر سے سارے پیدا کی جاتے ہیں. لہٰذا اپنے عقیدے کو درست رکھیں. یہ جو معاشرتی برائی ہے نا، ہمارے کسی نے ہمارا کاروبار بند کر دیا، کسی نے تعویذ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، یہ وہ کر دیا، یہ سارے کے سارے شیطانی چال اور شیطانی مکر ہیں اور دندے ہیں اور کاروبار ہیں. اپنی دکانداری چلانے کے لیے انسان کے عقیدے کو خراب کرنے کے یہ ٹول ہیں. انسان کا عقیدہ اس بات پر مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کریم مجھ پر اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے تو کائنات میں کوئی ایسی قوت والا نہیں ہے جو اس کو روک سکے، اور اللہ کریم مجھ کو عطا نہیں کرنا چاہتا تو کیا پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جو رب کریم سے لے کر آپ کو دے سکے؟ ایسا ممکن ہی نہیں. لہذا اس معاملے میں اپنے عقیدے کو درست رکھیں. اور ہمارے اندر یہ عقیدہ ہمارا اس معاملے میں بہت کمزور. ہم بھاگتے پھرتے ہیں، فلاں پیر سے کروا لو، فلاں قاری صاحب سے کروا لو، فلاں میرا کاروبار بند ہو گیا، جو اس کا تقید بڑا چلتا ہے. یہ سارے باطل عقائد ہیں یار، سارے باطل عقائد. آپ کی تقدیر کو کوئی شے نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. آپ کی تقدیر کو کوئی شے نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. وہ دعا آپ کی اپنی ہو، آپ کے ماں باپ کی ہو، یا آپ کے استاد کی ہو، یا آپ کے پیر کی. باقی جو دندے ہیں، باقی جو کچھ بھی ہے وہ دندے ہیں. لہذا اپنے عقیدے کو درست رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین مبین کو سمجھ کر اس پر کما حق عمل کرنے کی رب کریم ہمیں ہمت و طاقت عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.